सिलसिला तअल्लुम अल-लुग़ा अला अरबिय्या मा हाफ़िज़ उबैदिल्लाह और किताब दुरूसुल लुग़ा अला अरबिय्या, सबक नंबर 21, दूसरा हिस्सा। तो पहले इसकी रीडिंग करते हैं। अद-दर्सुल हादी वल इश्रून, 21वां सबक। अत-तुल्लाबु, उस्ताज, कैफ़ा हालुका या उस्ताज़ाना, क्या हाल है आपका या उस्ताज़ाना, ए हमारे उस्ताज। तो ये बात पहले हो चुकी है कि जब या के बाद दो हरूफ आए, दो कलिमात यानी कि आए, एक उस्ताज है साथ हमारे उस्ताज, तो फिर जो मुनादा होता है वो मंसूब होता है, यानी कि उस्ताजना लाल पे जबर आएगी, फिर जज़म पेश या और कोई भी हरकत जो है किसी किस्म की वो नहीं आएगी फिर इस सूरत में। इसको कहते हैं मुनादा जब मुजाफ हो तो मंसूब होता है। अल मुदर्रिसु कैफ हालुका या उस्ताजना, हमारे उस्ताज आप कैसे हैं। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस, बिखैर, ठीक हूँ। अल्हम अहमदुल्लाह व अशकुरुहु, अहमदुल्लाह मैं अल्लाह का, अल्लाह की हम तारीफ बयान करता हूँ, व अशकुरुहु और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका शुक्र बजा लाता हूँ। अना मा अरा हारून, मैं हारून को नहीं देखा। अलम यहजर, अलम यहजुर, क्या वो नहीं आया। अतुल्लाब, नाम जी हाँ। इन्नहु लम यहजुरिल यौमा, आज वो नहीं हाजिर हुआ। इन्नहु बिलाशुबा वो, लम नहीं, यहजुर हाजिर हुआ, अल-यौम आज के दिन। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु, अयना अस्दिकाउहु अस्सलासतु, और कहाँ हैं उसके तीन दोस्त। अयना और कहाँ हैं, अस्दिका उसके दोस्त, अस्सलासतु तीन, मौसूफ सिर्फ है उसमें। अतुल्लाबु हुम अइजन लम यहजुरु, वो भी नहीं आए, हुम वो भी, अइजन भी, लम यहजुरु नहीं आए। अल मुदर्रिसु अतारिफून अयना ज़हबू, क्या आप जानते हो कि वो कहाँ गए हैं। अयना कहाँ, ज़हबू हो गए हैं। अहदुत्तुल्लाबी, तालिब इल्म में से एक, मुखातिब हुआ, अजुन्नु, मेरा ख्याल ये है कि अन्नहुम ज़ाहबू इल मतार, वो हवाई अड्डे की तरफ गए हैं। लिइस्तिक़बाली रईसिहिमुल्लज़ी, अपने सरदार, रईस के इस्तकबाल के लिए, याती जो आ रहे हैं, अल मदीना, या हेड कह लें, रईस को हेड कह लें, उनके जो हेड थे वो उन आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा से, ली ज़ियारती मस्जिद रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की जियारत के लिए। अल मुदर्रिसु अकतबतुमुल वाजिबात या अबनाई, क्या आपने होमवर्क लिख लिया। तो याद रखें, अल वाजिबात कहते हैं होमवर्क को, जो जिम्मेदारी बच्चों को मिलती है कि वो घर जाके अपना ही काम करेंगे, तो उसको वाजिबात कहते हैं, इंग्लिश में उसको होमवर्क कहते हैं। तो घर का सबक उर्दू में। अतुल्लाब, नाम जी हाँ, या अबनाई, क्या तुमने लिख लिया है होमवर्क, या अबनाई ये मेरे बेटो। अतुल्लाब जी, अतुल्लाब कहते हैं नाम जी हाँ, कतबना हमने लिख लिया है। अली कहता है अना, मैंने, लम अक्तुब नहीं लिखा। अल मुदरिस कहता है लिमा लम तक्तुब या बनैया, मेरे बेटे आपने क्यों नहीं लिखा। अली कहता है लिअन्ननी लम अफहमिद दरसा, मुझे सबक समझ नहीं आई थी। मुदरिस कहता है मल्लजी लम तफहमहु फि दर्स, क्या चीज है वो, माँ क्या है, लदी वो चीज, लम तफहमु नहीं समझा, हु उसको, आपने, फिर दरसी सबक में, सबक में ऐसी क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई। अली कहता है लम अफहमिल फर्का बैन अल जुमलतिल इस्मियती वल जुमलतिल फिअलियती, मुझे फर्क समझ नहीं आया जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया के दरमियान, कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में क्या फर्क है। तो अब्बास बोला कसीर मिन तुल्लाबी लम यफहमू हाजा, बहुत से तालिब इल्मों को
یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے. الحسین حسین کہتا ہے سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفني. میں نے اپنی بہنوں سے بھی سوال کیا تھا. اللائي وہ بہنیں اسم موصول جمع مؤنث کے لیے دو طرح سے آتا ہے، اللائي اللاتی، اور اللواتی بھی بسا اوقات جو ہے آتا ہے. خیر، یدرسنا جو پڑھتی ہیں فی المدرسة الثانویة سیکنڈری اسکول میں، عن هذا اس کے متعلق میں نے سوال کیا تھا اپنی بہنوں سے جو پڑھتی ہیں سیکنڈری اسکول میں، ان ہذا اس کے متعلق کہ کیا فرق ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں. ولم یعرفنا وہ بھی نہیں جانتی، انہیں بھی نہیں پتا تھا. المدرس مدرس کہتا ہے ساشرح لكم هذا الدرس، میں اس سبق کی اب وضاحت کرنے لگا ہوں، مرۃ اخرى ایک مرتبہ اور، الان اب. اسمعوا غور سے سنو. الجملۃ الاسمیۃ جملہ اسمیہ ہی الجملۃ التي اولها اسم وہ جملہ ہوتا ہے، التی اول ہوا کہ جس کا اول پہلا ہو اسم اسم، جس کا پہلا لفظ کیا ہو اسم. نحو السیارۃ جمیلۃ گاڑی خوبصورت ہے. حامد مریض حامد بیمار ہے. آمینۃ مجتہد آمینہ محنتی لڑکی ہے، محنتی ہے. تو دیکھیں ان سب کے شروع میں فکل جملتن ہر جملہ من هذه الجمل ان جملوں میں سے، جملہ کی جمع جمل، اولها اسم اس کا شروع میں جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ اسم ہے. وهو المبتدا، اور اسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جب کسی اسم سے کسی جملہ کی ابتدا ہو، ایک تو جملہ اسمیہ، اور جو اس کا پہلا حصہ جس سے ابتدا ہو رہی تھی اس کو کہتے ہیں عربی میں مبتدا. والجزء الثانی هو الخبر، اور دوسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ الخبر، خبر ہے. المبتدا والخبر، ایک تو یہ اس نے بتایا کہ یہ دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سمپل سے اگر آپ اردو میں بات کریں تو وہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، وہ مبتدا، اور جو بات ہو رہی ہے کسی کے متعلق وہ خبر ہوتی ہے. کہ کسی نام سے کسی بات کی ابتدا ہو، اور جو نام نام سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہو، اس کو پھر مبتدا کہیں گے، اور جو بات ہو رہی ہے اس کو خبر کہیں گے. المبتدا والخبر مرفوعانی، مبتدا اور خبر مرفوعانی دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ایک بات اس نے یہ بتائی کہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کے شروع میں اسم آئے، اور دوسری بات اس نے بتائی جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، اور جو اسم کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جزء ثانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دونوں کے اعراب کی بات کی اس نے، کہا دونوں جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع سے کیا مراد؟ دونوں کے آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، پیش. مرفوع رفع کہتے ہیں پیش کو، جس لفظ پر پیش آئے اس کو کہتے ہیں مرفوع. افہمتم کیا سمجھ گئے ہو؟ کیا آپ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ طلاب کہتے ہیں نعم، جی ہاں، نعم فہمنا جیدن ہمیں بہت اچھا سمجھ آ گیا. عباس کہتا ہے انا لما افہم مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آئی. ایک ہوتا ہے لم مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک ہے لما مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. فرق سمجھ آ گیا؟ ابھی اس کی ہم بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. قلتا آپ نے فرمایا ہے، آپ نے کہا ان المبتدا والخبر مرفوعان کہ مبتدا اور خبر مرفوعان دونوں مرفوع ہوتے ہیں. فما معنی المرفوع، اب یہ بتائیے کہ مرفوع کا معنی کیا ہے؟ مدرس کہتا ہے المرفوع هو الاسم الذي آخره ضمۃ، مرفوع وہ اسم ہوتا ہے الذي وہ جو فی آخری ہی جس کے آخر میں ضمۃ پیش ہو. نحو المدرس الکتاب الباب، سمجھے؟ یہ سب دیکھیں سب کے آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہ تینوں حروف کیا ہیں؟ مرفوع. عباس کہتا ہے الان فہمتا، الان سوری عباس کہتا ہے الان فہمتو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں. مدرس کہتا ہے اما الجملہ الفعلیہ، اب دو چیزیں تھی، جملہ اسمیہ اب جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ ہے فہی الجملۃ التی اولها فعل، وہ جملہ ہے جس کی ابتدا، جس کی شروع، جس کا پہلا لفظ کیا ہو؟ فعل، فعل.
جیسے داخل المدرس، استاذ داخل ہوا. اور جب کسی فعل کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کو پتہ پھر اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. تو زمانہ ہو اور کام کا تذکرہ ہو، دو چیزیں ہوں، تو آپ اگر نہیں بھی پتا آپ کو فعل ہے کہ اسم ہے کیا ہے، تو آپ جب زمانہ پایا جائے اور ساتھ کام کا تذکرہ ہو تو سمجھ لیں یہ فعل ہے. بلکہ ہمارا ایک جو ہے وہ سبق جو ہے وہ اسم فعل اور حرف کی پہچان کے متعلق ہے، علامات اسم کے متعلق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے پھر آپ کو اسم فعل حرف کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. دخل المدرس، استاذ داخل ہوا. قال المدیر، مدیر نے کہا. یکتب الطالب، طالب علم لکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین جملے، ففی کلی جملۃ من هذه الجمل کلمتان، یہ دونوں تین، ہر جملہ جو ہے ان جملوں میں سے کلمتان، دو کلمات پر مشتمل ہے، دو لفظوں پر. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. الکلمۃ الاولی، پہلا کلمہ ہے فعل فعل، والکلمۃ الثانیہ، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اسم اسم ہے. وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ، اور یہ اسم جو آتا ہے فعل کے بعد، اسمہ، اس کا نام جو رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الفاعل، فاعل. اور الفاعل مرفوع، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ افہمتم، کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ فعل کے بعد آنے والا ہمیشہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، یا نائب فاعل ہوگا، یا جو ہے وہ جو اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ بظاہر مفعول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہو اور وہ مفعول بن رہا ہو. اچھا، تو بہرحال جو بعد میں اسم آئے گا عمومی طور پر وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. اور فاعل کے متعلق یہ بات کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے. طلاب نے، استاد نے پوچھا تھا کیا سمجھا گئی نام، انہوں نے کہا جی ہاں، فہمنا والحمد للہ، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. علی کہتا ہے یا استاذ، یا استاذ، قلتا قبل یومین، آپ نے کہا تھا 3 دن پہلے، ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. ما ہی، کیا ہیں وہ؟ انا نسیتھا، میں بھول گیا ہوں. میں عارف حضرت، استاذ نے کہا کون جانتا ہے اسے، کس کو پتا ہے؟ ہاشم، ہاشم نے کہا نا، ہاشم نے کہا اقسام الکلمتی، کلمہ کی اقسام، اسم، الاسم اسم ہے، والفعل فعل ہے، والحرف والحرف اور حرف ہے. مدرس کہتا ہے ہاتی، دیجئے، لائیے، مثالاً ایک مثال، لکل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی، یا عمرو، یا عمرو، اے عمر، یا اے عمر، سوری، عمر، عمر عمر میں فرق ہے. واو آئے تو عمر، واو نہ آئے تو عمر. اچھا، ہاتی، یہ لفظ تھا آتی، عطایاتی سے، تو یہ ہا جو ہے وہ بدل گیا، یعنی کہ حمزہ بدل گیا اسی ساتھ ہا کے ساتھ. عامر کہتا الاسم، اسم، نحو جیسے. تو اس نے کہا ہے کہ ہر ایک کی مثال دیں. اب عامر جو ہے وہ مثالیں دے رہا ہے. کہتے ہیں کتاب و قلم و طالب و رجل و مدرس، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں. کتاب، قلم، طالب، آدمی، استاذ، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم. والفعل، فعل کی مثال کہتے ہیں نحو، مثال کے طور. نحو کا مطلب ہے مثال. خرج وسجد ویجلس ویغسل واکتب وقرأ، وہ نکلا، اس نے سجدہ کیا، وہ بیٹھا، وہ دھوتا ہے، غسل کرتا ہے. غسل یغسل، دھونا، غسل کرنا. واکتب، تو لکھ، آپ لکھو. وقرأ، تو ایک مرد، پڑھ. تو یہ اس نے کہا مثالیں ہیں کس کی؟ فعل کی. اور حرف کی مثالیں، نحو، مثال کے طور پر فی، و الا، و من، و نعم، ولا، ولن، ولم، والسین، کما فی سآکل. فی میں، الا تک، من سے، نعم جی ہاں، لا نہیں، لن ہرگز نہیں، لم نہیں، اور سین سآکلو، جیسے کہ سآکل لفظ میں آتی ہے، کما، میں ابھی کھاؤں گا. المدرس حسن تھا، آپ نے اچھا کیا، خوب بتایا آپ نے. یا عمرو، اے عمر، استریحو قلیلا، اچھا تھوڑا سا آرام کر لو.
استراحہ یستریح استراحتن، آرام کر لو قلیلاً تھوڑا سا، نبدأ الدرس الجدیدہ، ہم اب نیا سبق شروع کرتے ہیں، فی الحصۃ القادمتی آنے والے پیریڈ میں، قادمہ آنے والے، قدم قدم سے ہے، قدم کو بھی قدم اس لیے کہتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، میں نے ایک قدم رکھا مطلب میں نے آگے کی طرف ایک سٹیپ لیا، قادمہ آنے والے۔ ہاشم کہتا ہے اراجع المدیر من مکہ یا استاذ، کیا مدیر مکہ سے واپس آ گئے ہیں، پرنسپل جو ہے یا استاد کا استاذ، مدرس کہتا ہے لما، ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے، لما یرجع، سیرجو بعد یومین انشاءاللہ، وہ لوٹ آئیں گے 2 دن بعد انشاءاللہ، بعد 5 دقائق، دقائق کا سوری، یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ہے اس وجہ سے، ورنہ دقائقین ہونا تھا۔ جی، تو مدرس کہتے ہیں نبدأ نبدأ الدرس الجدیدہ، 5 منٹ کے بعد، کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ طلاب کہتے ہیں تو مہلن، جانے دیں، یا استاد استاد، نہیں چھوڑے استاد جی، مہلن چھوڑیے، لما نکتب، مہلن چھوڑیے، لما نکتب ہم نے نہیں لکھا، ما کتبت علی الصبور، لما ابھی تک نہیں لکھا ہم نے، ما وہ سبق، کتب تھا جو آپ نے لکھا تھا، علی الصبورہ تختہ سیاہ پر، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھا آج کا سبق، تو اس میں استعمال ہونے والے جو تمارین ہیں پہلے اب اس کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ عجیب عن الاسئلۃ الآتیتی، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے۔ این ذہب ہارون و اصدقاؤہ، کہاں گئے ہیں گیا ہارون اور اس کے دوست، ذہب ہارون و اصدقاؤہ الی المطار، وہ ہارون اور اس کے دوست وہ جو ہوائی اڈا ہے اس کی طرف گئے تھے، ایئرپورٹ کی طرف۔ نمبر 2 پہ لما لم یکتب علی الواجبات، علی نے جو ہوم ورک ہے وہ کیوں نہیں لکھا تھا، تو لأنہ لم یفہم، لم یفہم الدرس، کیونکہ اس نے سبق سمجھا نہیں تھا، اسے سبق سمجھ نہیں آیا تھا، علی نے کہا تھا میں کہ مجھے سبق جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا تھا اس لیے۔ اچھا، کیا چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی تھی، ملذی لم یفہم علی، کیا چیز تھی جو علی کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو جملہ علی نے، اسمی اور ہاں جی، فعلیہ، کیا نہیں سمجھ آئی تھی، علی نے کہا جملہ تھا اسمی اور جملہ لم افہم جی، اسمی اور فعلیہ۔ ہاں، اس نے کہا تھا عربی میں بولیں گے نا ہم کہیں گے علی نے کہا تھا لم افہم، نہیں کیونکہ علی سے بات نہیں ہو رہی، علی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے علی لم یفہم، لم یفہم الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والفعلیۃ، نہیں سمجھ آیا تھا علی کو سبق میں فرق جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں۔ اشرح الدرس ہاں، اشرح الدرس، اشرح المدرس الدرس مرۃ اخرى، کیا استاد نے دوسری بار سبق سمجھایا، نعم شرح المدرس الدرس مرۃ اخرى، جی ہاں استاد نے سبق دوسری بار سمجھایا ہے۔ شرح مطلب سمجھانا۔ ہاں شرح کی، نہیں شرح کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، تو جب کھولنا تو اس کا مطلب سمجھانا ہی ہے نا جی، ویسے تو شرح کرنا سے مراد کسی چیز کو کھولنا ہوتا ہے، تو مطلب سمجھا، کیا شرح کی تھی سمجھایا تھا، جی۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب اس سبق میں ایک نئی چیز، وہ نیا کیا ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ تأمل ما یلی، آنے والے جملوں کو سمجھیے۔ اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مضارع مرفوع، مضارع منصوب، اور اس کی ویڈیوز بھی الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہیں تقریباً، اکثر میرا خیال ہے کوئی رہی نہیں ہے، ایک آدھی شاید ہوگی، تو آپ اگر نہیں دیکھی تو وہ دیکھیں۔ لیکن اگلا سٹیپ جو ہے، دیکھیں مضارع کی جو حرکات ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، مضارع یا تو مرفوع ہوگا، یا یعنی کہ اس کے آخر میں پیش آئے گی، یا نمبر 2
یا مضارع منصوب ہوگا یعنی کہ اس کے آخر میں کیا آئے گی؟ زبر آئے گی، یا مضارع مجزوم ہوگا، یہ تین حرکتیں ہیں صرف، اس کے آخر میں کیا آئے گی؟ جزم آئے گی۔ تو مضارع مرفوع پڑھ لیا، منصوب پڑھ لیا، اب بات ہے مضارع مجزوم کی، کہ مضارع پر کب کب جزم آتی ہے اور کیوں اور کیسے آتی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے ایک مثال دی، ذرا مثال پہ غور کریں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتا تھا یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، پھر یذهب کے شروع میں ہم نے کیا لگایا؟ لم، تو وہ بن گیا لم یذهب، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا لم یذهب یہ برابر ہے ما ذهب کے۔ اب یہاں پہ دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ حروف کون سے ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں؟ وہ جی ان، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، ان، لما، لام امر، لائے نہیں، چار حروف ہیں، اور ان سے ملتے ہوئے جتنے بھی حروف شرطیاں ہیں وہ بھی سارے ان کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ ان، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ چار حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کے فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں۔ سمجھ لیں ایک بات، یہ ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع میں ہونے والی لفظی تبدیلی کے حوالے سے، لفظاً میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، معنی کی تبدیلی، ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا جب فعل مضارع پر ایسے حروف جو جزم دیتے ہیں ان کو حروف جازمہ کہتے ہیں، یاد رکھیں ان کو حروف جازمہ کہتے ہیں۔ جب وہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، ایسے حروف کو حروف جازمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مختصر سی بات کہ ایک تو یہ کہ فعل مضارع پر حروف جو داخل ہوئے انہوں نے جزم دی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 صیغے جو ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہیں وہاں جزم آئے گی، اور 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ نون اعرابی گر جائے گا، اور 2 صیغے پیچھے رہ جائیں گے جمع مؤنث کے، ان کی حالت جو ہے وہ برقرار رہے گی کیونکہ وہ مبنی کے صیغے ہیں۔ تو یہ سارے صیغوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگلی تبدیلی وہ یہ ہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی کہ لم یذهب، یذهب کا مطلب ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن لم لگانے سے یہ مضارع کی نفی نہیں ہوگی، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ لم یذهب نہیں وہ جاتا ہے یا نہیں جائے گا، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لم لگانے سے یہ بن جائے گا لم یذهب وہ نہیں گیا، گویا لم یذهب اور ما ذهب وہ نہیں گیا گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، تو یہ معنوی تبدیلی، لفظی تبدیلی، آخر کو جزم، نون رابی ہو وہ بھی گر گیا، جہاں پیش تھی وہاں جزم آ گیا۔ اور یہاں بھی تھوڑی بات یاد رکھ لیں، ویسے جب آئے گی تفصیل پھر اس پہ بات کریں گے، کہ آخر میں اگر حرف علت ہو، یعنی کہ ناقص کے ابواب میں سے کوئی ہو ناقص، یعنی کہ ناقص واوی ہو یا یائی ہو، تو اس کے آخر میں جو حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب حرف علت کیا ہے؟ واو الف یا، جب اس کی انشاءاللہ اس کی بات آتی ہے پھر اس کو مزید کھول کے بیان کریں گے۔ تب مثال دیکھیں، لم اذهب الى السوق اليوم، میں آج بازار نہیں گیا، تو جب بولنے والا بات کر رہا تو اپنے گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے، تو اس نے نفی کسے کی؟ گزرے ہوئے زمانے کی، فعل ماضی کی۔ تو اگر یہاں پہ لگا دیں ما ذهب، ما ذهبت الى السوق اليوم، میں نہیں گیا آج بازار، دونوں کا معنی ایک ہی بنے گا، اسی لیے اس نے کہا یہ دونوں برابر ہیں۔ لم نلعب کرۃ السلۃ، ہم ہم جو ہے والی بال کے ساتھ نہیں کھیلے کل۔ لم نفہم هذا الدرس جیدا، ہم نے یہ سبق اچھی طرح نہیں سمجھا۔ اردت ان ازورک، یہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، البارحہ گزشتہ رات، ولکن ابھی، لیکن میرے ابا جان، ولکن ابی لم یسمع، لیکن میرے ابا جان نے لم یسمع نہیں اجازت دی لی مجھے بالخروجی نکلنے کی،
لیل، رات کو، انہوں نے کہا رات کو نہیں جانا. لم آکل شیئن منذ یومین، میں نے نہیں کوئی چیز کھائی 2 دن سے. الم تسمع الاذان یا ہارون، ہارون آپ نے اذان نہیں سنی؟ بلا کیوں نہیں، جی ہاں سمعت، میں نے سنی ہے. لم ندرس اللغة العربية في بلدنا، ہم نے اپنے شہر میں عربی زبان نہیں پڑھی. لم يفتح البقال دکانه اليوم، کریانہ فروش نے آج اپنی دکان نہیں کھولی. لم اشرب القهوة بعد صلاة الفجر اليوم، نہیں میں نے پیا قہوہ فجر کی نماز کے بعد آج. غسلت المنادیل ولم اغسل القمصان، میں نے دھو دیے ہیں رومال. ولم اغسل القمصان، لیکن میں نے اپنی جو قمیصیں ہیں وہ نہیں دھوئیں. اچھا، تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو، تو کیسے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوا. اب دیکھیں کہ اس نے ماضی دیا ہے. اب کہتا ہے عجیب عن الاسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. جی، ادرست لم کو ہم استعمال کر کے ہم جواب دیں گے. ہم تو ایک بات یہاں سمجھے، جب ہم ماضی کی نفی کرنا چاہیں گے تو ہم سوال بھی تو ماضی کے متعلق ہی کریں گے نا، جس کی نفی لم کے ساتھ ہوگی. ادرست اللغة العربية في بلدك، کیا آپ نے اپنے شہر میں عربی زبان پڑھی تھی؟ تو کیا جواب آئے گا؟ لم ادرس اللغة العربية في بلدی، میں نے اپنے شہر میں عربی زبان نہیں پڑھی. اکثرت نظارت الحسانی یا ہارون، اے ہارون آپ نے اینک توڑ دی ہے. نہیں سوری، اے ہارون آپ نے حسن کی اینک توڑ دی ہے. نظارہ اینک، تو ہارون کیا جواب دے گا؟ لم اکسر، کسرہ یکسر، لم اکسر نظارت الحسن، میں نے حسن کی اینک نہیں توڑی. اذهبتم الى المتحف، کیا آپ آج جو ہے وہ میوزیم گئے تھے؟ یا اخوان و بھائیوں، تو بھائی کیا جواب دیں گے؟ لم نذهب، ہم نہیں گئے تھے المتحف میوزیم یا آج، یعنی کہ اخوان جواب دیں گے. ادخلت المکتبۃ الجدیدۃ یا سلمہ، ادخلتی سوری سلمہ مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال آئے گا، تاکہ زیر کے ساتھ جو اس بات کی علامت ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ادخلت المکتبۃ الجدیدۃ، کیا آپ نئے لائبریری میں داخل ہوئی تھی یا سلمہ؟ سلمہ، تو سلمان نے کیا جواب دینا ہے؟ لم ادخل، نہیں میں داخل ہوئی نہیں لائبریری میں. اسألک المدیر عنی، کیا آپ سے سوال کیا تھا مدیر نے انی میرے بارے میں؟ ٹھیک ہے. لم لم يسأل للمدیر عنک، ٹھیک ہے. انی، نہیں سوال کیا تھا مدیر نے آپ کے متعلق انی مجھ سے. افتحت نافذۃ غرفۃ المدیر یا ولد، اے بچے کیا آپ نے پرنسپل کے کمرے کی کھڑکی کھول دی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ لم افتح نافذۃ غرفۃ المدیر، میں نے کھڑکی نہیں کھولی استاذ کے کمرے کی. تو اب یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لم اور لما میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو یہ تھا لم، جس نے کیا کیا؟ فعل ماضی مضارع پر داخل ہو کے اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا. ٹھیک ہے. اب لما کیا کرتا ہے اس کی، یعنی کہ ہم نے ایک حرف جازم کے متعلق وہ پڑھ لیا، اب دوسرا حرف جازم کیا ہے؟ لما ہے. عجیب انی نصیحت بالنفی مستعملا لما، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے نفی میں منفی جواب دیجئے استعمال کرتے ہوئے لما کو. لما اکتب، لما اکتب میں نے اب تک نہیں لکھا. اب اس کا مطلب کو کہتا ہے کیا ہوگا؟ لم اکتب بعد، میں نے اس کے بعد نہیں لکھا. معناہما ما کتبت الی الان، میں نے اس وقت تک نہیں لکھا. تو اب کیا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو جب لما فعل مضارع پر داخل ہوگا اس کو ماضی منفی کے معنی میں کرے گا، وہ تو بات ٹھیک ہے. لم اور لما دونوں ماضی کو ماضی منفی کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن لما کی نفی ایک بار کی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، بعد میں کیا یا نہیں کیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے.
لیکن لما کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ ماضی سے لے کے حال تک، یعنی کہ ابھی تک، موجودہ وقت تک اس کی نفی، اس نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، یعنی کہ فلاں وقت سے لے کے ابھی تک۔ جی، تو لما کی نفی جو ماضی سے لے کے حال تک ہوتی ہے، یعنی موجودہ، جب متکلم بات کرنے والا کو بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات کر، جب یعنی کہ وہ بات کر رہا ہے، یعنی کہ جس وقت اس نے بات کی وہ زمانہ اور جو پچھلا زمانہ جتنا گزر چکا ہے اس کے سب کے دوران بات کرنے تک وہ کام نہیں ہوا تھا۔ افہم درس یا زینبو، جیسے مثال کے طور پر زینب بات، یہ آپ سبق سمجھ گئی ہیں تو لما کے ساتھ جواب دیں گی کہ لما افہم الدرس یا استاذ، اے استاذ مجھے سبق سمجھ نہیں آیا، لما افہم بالدرسہ، یعنی کہ لما مجھے ابھی تک، یعنی کہ جب سے آپ سمجھانا شروع کیا اور اب تک مجھے سبق سمجھ نہیں آیا۔ اب اراجع ابو کا من دمشق یا عمر، عمر آپ کے ابا جان دمشق سے لوٹ آئے ہیں، لما رجع ابی من دمشق، ابھی تک میرے ابا جان، یعنی کہ جب سے وہ گئے ہیں تب سے لے کے اب تک، جب میں بات کر رہا ہوں تبھی تک وہ جو ہے وہ دمشق سے نہیں لوٹے۔ ادخ ادخل المدرس ادخل المدرس الفصلہ، کیا استاد کلاس میں داخل ہوئے؟ تو لما يدخل المدرس الفصل، ابھی تک استاد کلاس میں داخل نہیں ہوئے، یعنی کہ جب سے کلاس شروع ہوئی ہے۔ اکتبتم الواجبات یا اخوان، کیا آپ نے ہوم ورک لکھ لیا؟ تو نکتب لما نکتب الواجبات، ہم نے ابھی تک ہوم ورک نہیں لکھا۔ اقرانا الدرس الرابع، کیا ہم نے چوتھا سبق پڑھ لیا ہے؟ لما نقرأ نقرأ الدرس الرابع، ہم نے ابھی تک چوتھا سبق نہیں پڑھا۔ اغسلتی قمصانی یا امی، امی جان آپ نے میری شرٹس قمیضیں دھو دی ہیں؟ تو جواب ہوگا لما اغسل سوری، متکلم واحد متکلم کا صیغہ آئے گا، لما اغسل قمصا کا، میں نے نہیں دھوئی آپ کی شرٹس، ٹھیک ہے، ابھی تک، ابھی تک لما کے ساتھ ابھی تک۔ اذهب زميلك الى الطائف يا علی، علی آپ کا دوست طائف چلا گیا ہے، تو لما يذهب زميلي الى الطائف، ابھی تک میرا دوست طائف نہیں گیا، تو سارے زمانے کی نفی، متکلم کی بات کرنے سے لے کے جتنا بھی زمانہ پیچھے گزرا ہے سب کی نفی۔ يجوز حذف منفی لما فيمكن الاکتفاء بلما فقط فی جواب رجع ابوک، کہتا جی اس طرح بھی ممکن ہے کہ آپ نے کہنا جیسے اذهب زمیلو کا الی الطائف، کہ آپ کا دوست چلا گیا ہے طائف میں، تو اس کا جواب میں صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے، لما ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے، لما، صرف لما بھی کہہ دیں، اگلا جملہ نہ بھی بولیں، تو کہتا ہے یہ بات بھی جائز ہے کہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ ينبه المدرس الطلاب لضرورة استعمال لما بدلا من الكلمة العام عامية لسه، فيقولون في جواب أكتبتم الواجبات لما، وفي جواب أرن الجرس لما، کہتا جی استاد جو ہے یہ بات سمجھائے گا لما کے استعمال کی، جو عام لوگ اس کی جگہ لیسا کے بدل کر لسا لسا بولتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کی جگہ ان کو لما بولنا سکھائے گا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ لسا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ تو ہے لیکن ادبی لفظ نہیں ہے، اس کی جگہ وہ کیا استعمال کریں؟ لما استعمال کریں۔ تو وہ ان سے سوال کرے، ادب جیسے آپ نے ہوم ورک لکھ لیا تو اس کے جواب میں وہ کہیں لما، بجائے اس کے وہ کہیں لسا، بلکہ وہ کیا کہیں؟ لما، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھا ہے۔